नाज़रीन 6-7 खबरें हैं जिसके ऊपर तबसरा और तज्जिया करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो खबर है वो सियासत के मैदान से है। जहांगीर तरीन को जो है वो आज फूलों का एक गुलदस्ता भेजा गया है और गेट वेल सून का उनको एक पैगाम भेजा गया है। शेख रशीद साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बेशक मुझसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नाराज हो जाएं, लेकिन मैं अपनी इस बात पे कायम हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहूँगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन 6-7 खबरें हैं जिसके ऊपर तबसरा और तज्जिया करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो खबर है वो सियासत के मैदान से है और वो उसके ऊपर मैं ज़रा थोड़ी देर के बाद आता हूँ। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो है, आप जानते हैं कि इस वक्त रूस और यूक्रेन का जो मामला चल रहा है उसके बाद इसके असरात जो हैं पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं। तेल की कीमत जो है वो $100 तक गई थी, लेकिन अब जब ये पता लगा है कि रूस के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई जा रही हैं वो उनके बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ज़्यादा हैं, एनर्जी सेक्टर उससे इतना मुतासिर नहीं होगा, तो उसके बाद तेल की कीमतें जो हैं वो दोबारा नीचे की तरफ आना शुरू हो गई हैं और $100 से काफ़ी हद तक अब नीचे आ चुकी हैं। लेकिन इसके असरात स्टॉक मार्केट्स के अंदर भी देखे गए थे। आज का दिन जो है पूरी दुनिया के अंदर स्टॉक मार्केट्स जो हैं उन्होंने रिबाउंड किया, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो सूरत हाल रही है वो काफ़ी परेशान कुन थी। दूसरी जगह पे अमरीकी डॉलर जो है वो भी आज ओपन मार्केट के अंदर जो है कोई 179 के आसपास ट्रेड होता रहा। इंटर बैंक के अंदर 177 तक ये चला गया। ये परेशान कुन लम्हा ज़रूर है और पाकिस्तान के लिए, और इसकी वजह ज़ाहिर बात है ये है कि एक जगह पे आपका ऑयल जो है वो अगर महंगा है, अभी भी 90 से ऊपर वो ट्रेड हो रहा है, $90 से ऊपर ट्रेड हो रहा है, और दूसरी जगह पे आपको डॉलर वैसे भी जो अगर महंगा हो जाए तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी इकॉनमी को वो किस तरह हिट करेगा कि आपकी हर चीज़ जो है वो तेल के साथ कनेक्टेड है और उसके बाद महंगाई का उसके ऊपर क्या फ़र्क आएगा। आज जो हफ्तावार महंगाई का जो एक ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से जो डेटा रिलीज़ हुआ है, 0.51% महंगाई हफ्तावार बढ़ी है और मुख्तलिफ चीज़ों में देखा गया है कि वहाँ पे भी महंगाई के असरात आए, लेकिन ये भी आने वाले हफ्तों में आप देखिएगा इसके मज़ीद असरात भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक और जो खबर है वो मोहसिन बेग साहब के हवाले से है। मोहसिन बेग साहब के सिलसिले में ये खबर है कि एक केस के अंदर जो गैर कानूनी असलहे का मामला था उसके अंदर 30,000 रुपये के मुचलके के एवज़ उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई है। और लेकिन जो दूसरा मामला है, जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर जो उनका मामला, एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर जो मामला चल रहा है वो मामला अभी उसी तरह ही बरकरार है। ये ज़हन में रखिएगा कि सारे मामले में मोहसिन बेग साहब के घर जो छापा मारा गया था उसे जज साहब की जानिब से गैर कानूनी करार दिया गया था कि वो गैर कानूनी छापा जो है वो मारा गया था। अच्छा, उसके अलावा कानूनी मामलात की जहाँ हम बात कर रहे हैं तो एक और ख़बर जो है वो आई है। एक इम्पॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उसका ताल्लुक़ था ताहयात नाअहली के साथ। इवन दो उस पिटिशन के अंदर कोई जिक्र नहीं था जहांगीर तरीन का या नवाज शरीफ के हवाले से कि जी इनके लिए हमें रिलीफ चाहिए, बल्कि इस पिटिशन के हवाले से जहांगीर तरीन का बयान ये भी आया था कि जी मेरा इस पिटिशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है इसको मूव कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनकी जानिब से उसके ऊपर एतराज़ात लगा के उसे वापस कर दिया गया था। अब खबर ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस सिलसिले में अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अब जमा करा दी है रजिस्ट्रार के इस फैसले के ख़िलाफ़। अच्छा, दूसरी खबर एक और जो आई है जी उसका ताल्लुक़ है जहांगीर खान तरीन के साथ ही, और आज ये खबर आई है कि शहबाज शरीफ की जानिब से जहांगीर तरीन को जो है वो आज फूलों का एक गुलदस्ता भेजा गया है और गेट वेल सून का उनको एक पैगाम भेजा गया है। जहांगीर तरीन जो है वो बीमार थे और मेरी इत्तला के मुताबिक उनको पहले जब कोविड हुआ था तो कोविड के बाद हल्की फुल्की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस थी जिसकी वजह से उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई थी और सुनने में आया है कि 2 या 3 दिन उन्होंने हस्पताल के अंदर भी गुजारे थे। अब खैर वो वापस आ चुके हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की तरफ से जो है उनको फूलों का गुलदस्ता जो है वो भिजवाया गया है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के वो लोग जो डिनाई करते रहे हैं अब तक, या वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि जी जहांगीर तरीन की और शहबाज शरीफ की जो है वो आपस में कोई मुलाकात हुई है, तो मुलाकात तो चलें ये डिनाई करते रहे। मैंने अलबत्ता आपको खबर ये दे दी थी कि ये मुलाकात जो है ये 15 फरवरी को हुई थी और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं महमूद साहब, उनके घर के ऊपर ये मुलाकात हुई थी जहाँ पे ये दोनों रहनुमा जो हैं आपस में मुलाकात इन्होंने की थी और इसकी तस्दीक जो है फयाजुल हसन चौहान भी कर चुके हैं।
دوسری بات یہ کہ میں نے اس کے علاوہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان دونوں کے آپسی معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک اب ریزالو ہو رہے ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق آج سے 2 دن پہلے بھی جہانگیر ترین گروپس کے ایک رہنما کی بڑی ایک ڈیٹیل ملاقات ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے ایک رہنما کے ساتھ، اور دونوں جو ہیں وہ ان دونوں لیڈرز کے بڑے قریبی ہیں. ایک شخص جہانگیر ترین کے بڑا قریبی ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ شہباز شریف کے بہت قریبی ہے. ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں کیا کیا ڈسکس ہوا ہوگا آپ اس کا اندازہ خود ہی لگا سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے، وہ بھی جہانگیر ترین سے متعلق ہے. ساری خبریں آج جہانگیر ترین سے متعلق ہی آ رہی ہیں، بلکہ اس کے بعد ایک اور خبر بھی جہانگیر ترین سے متعلق کی ہے. وہ خبر یہ ہے کہ جناب حکومت نے، پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے 2 وزراء کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جناب آپ جہانگیر ترین کے سے رابطہ کریں، جہانگیر ترین کے معاملات یا ان سے کسی طرح جو ہے ایشوز کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. وہ 2 لوگ ہیں جناب اسد عمر صاحب اور فواد چودھری صاحب. ان دونوں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں کہ آپ ان معاملات کو جو ہے وہ ہینڈل کریں. اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بھئی ہے، جب مجھے خبر ملی تو بڑی انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ جب اسد عمر صاحب کو پہلی دفعہ، میں یہ ایک سٹوری ہے، چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو اس کے بارے میں پہلے ہی پتا ہو، کہ اسد عمر صاحب کو جب ہٹایا گیا تھا پہلی دفعہ وزارت خزانہ سے، وزیر خزانہ تھے، اور ان کو جب ہٹایا گیا تھا تو اس وقت یہ خبر آئی تھی کہ جی اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو تھا وہ جہانگیر ترین کا تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اسد عمر کو اس پورٹ فولیو سے ہٹا دیا جائے. یہاں تک کہ ان کے جہانگیر ترین گروپ کے ایک صاحب ہوا کرتے تھے، فرحان ورک صاحب، کہ بڑے مشہور ٹرول تھے. انہوں نے ایک ویڈیو بھی اس وقت ریلیز کر دی تھی اسد عمر کے خلاف، اور انہوں نے کہا تھا جی اسد عمر جو ہے وہ پارٹی کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے مختلف MNAs اور MPs کو فون کیے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، سارے ثبوت ہمارے پاس ہیں. اور مطلب انہوں نے یہ امپریشن دیا تھا کہ جی اسد عمر سے زیادہ پیڑا شخص کوئی ہے ہی نہیں پورے پاکستان تحریک انصاف میں. اور یہ فرحان ورک صاحب جہانگیر ترین گروپ سے ہی تعلق رکھتے تھے، یہ ان کے لیے سوشل میڈیا کے معاملات کو ہینڈل کیا کرتے تھے. تو ایک زمانے میں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسد عمر اور جہانگیر ترین کے معاملات یہاں پہ ہوا کرتے تھے، اور اب یہ خبر آئی ہے کہ ایکچولی اسد عمر کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ جو ہے وہ دیکھیں جا کے اگر معاملات ریزالو ہوتے ہیں. دوسری خبر جو آئی ہے وہ جہانگیر ترین گروپ سے ہی ایک اور آئی ہے، وہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں، مجھے یہ کہا گیا کہ جی فواد چودھری صاحب، میں نے کہا جی فواد چودھری صاحب کا ابھی تک کوئی رابطہ ہوا ہے آپ نے؟ یہ کیونکہ ٹاسک ان کو دیا گیا ہے، تو آگے سے یہ رپلائی تھا کہ جی وہ دونوں تو ابھی گئے ہوئے ہیں، اسد عمر اور فواد چودھری صاحب تو ادھر گئے ہوئے تھے، روس گئے ہوئے تھے، لیکن ویکینڈ کے اوپر جو ہے وہ فواد چودھری صاحب اکثر لاہور آتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ ویکینڈ جو ہے وہ کل ہے، اور کل جب وہ آتے ہیں تو کوئی کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کوئی ترین صاحب سے ملنے بلانے کے حوالے سے کوشش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے ہے. شیخ رشید صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ جی میں بالکل اس بات کا حامی ہوں کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جہانگیر ترین سے معاملات کو طے کرنا چاہیے، معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور یہاں پہ جو ہے وہ 14 15 20 سال پرانے گلے شکوے بھلا کے سیاستدان آپس میں مل رہے ہیں. بیسکلی وہ ذکر کر رہے تھے چودھریوں کا اور شریفوں کا جو آپس میں کانٹیکٹ ہوا ہے، اس کی بات کر رہے تھے کہ جی اگر یہ ہو سکتا ہے تو جہانگیر ترین تو ویسے ہی عمران خان صاحب کے دوست ہیں، تو ان کے ساتھ معاملات کیوں نہیں طے ہو سکتے؟ تو میں پورا اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں، اور بے شک مجھ سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ناراض ہو جائیں، لیکن میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں. میرا یہ مشورہ عمران خان کو ہے کہ انہیں ہونا چاہیے. اچھا، یہ تو شیخ صاحب کی اپنی رائے تھی، ظاہری بات ہے شیخ صاحب بھی ایک اتحادی ہیں، اس پوری حکومت کے اندر وہ ایک اتحادی ہیں، پرائم منسٹر کے اوبیسلی وزیر داخلہ بھی ہیں، لیکن ایک اتحادی ہیں. اچھا، میں اس چیز کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھتا ہوں. میں اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ بھائی اگر ایک جگہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں، اچھا شیخ صاحب بھی اپنی ایکچولی اسی پریس کانفرنس ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہے تھے کہ یہ جو ان کی تحریک عدم اعتماد ہے یہ ٹھوس ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ دیکھنا. یہ انہوں نے کہا، انہوں نے ایگزیکٹ لفظ تھا، ہاں یہ شارع دستور کے اوپر جو ہے وہ اپنی سیاسی قبریں کھودیں گے، یہ انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی. اور انہوں نے کہا یہ ایویں بلا وجہ کا شوشہ چھوڑا ہوا ہے، وہی بیسکلی نیریٹو جو پاکستان تحریک انصاف کے سب لوگ جو ہے وہ دے رہے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہے کہ واقعی اس میں کچھ نہیں ہے، تو بھائی آپ عمران خان صاحب کو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ معاملات حل کرنے کا مشورہ کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو ایسا مشورہ ہی نہیں دینا چاہیے. جب آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور یہ تو ویلے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس بندے ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ ان کو عمران خان صاحب کو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ مسائل حل کرنے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ میری اطلاع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک ایسی لابی بھی ہے جو ایکچولی نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب جہانگیر ترین صاحب سے رابطہ کریں. جی ہاں، ایسی لابی موجود ہے، اور وہ لابی جو ہے وہ جو ان کا جو پوائنٹ ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ جی اگر عمران خان صاحب یہ کرتے ہیں کہ جہانگیر ترین سے رابطہ کرتے ہیں،
تو پھر ان کے اوپر یہی الزام آئے گا کہ جی آپ نے جو ہے وہ اپنے پرنسپلز کے اوپر کمپرومائز کیا، کیونکہ پہلے ہی عمران خان صاحب کے اوپر اس قسم کے الزامات لگ رہے ہیں، خاص طور پہ شوگر کمیشن جو رپورٹ تھی اس کے بعد جو کچھ ہوا، جس طرح بھی ہوا، پہلے ایک پورا ایک ہائپ کریٹ ہو گئی جی، بس یہاں تک بھی ہو گیا کہ کئی تجزیہ کار یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اریسٹ ہو جائیں گے. تو خیر اریسٹ تو کہیں نہیں ہوئے، لیکن یہاں تک باتیں چلی گئی تھیں، اور وہ دے دھڑا دھڑ جناب یہ اس فیکٹری پہ چھاپا تو ادھر اس مل کے اکاؤنٹس کھول لیے. مطلب کافی ان کے، مجھے یہاں تک پتا ہے کہ ان کے سرورز وغیرہ جتنے بھی کمپیوٹر کے سرورز ہوتے ہیں اس کی تک ایف آئی اے نے آ کے تحقیقات کی تھی، اور کافی دنوں تک وہ تحقیقات کرتے رہے تھے. تو میرا مطلب ہے معاملہ ایک جگہ یہاں تک. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا بیچ میں علی ظفر صاحب جو ہیں ان کو اس بات کی ذمہ داری دی گئی تھی کہ جی آپ چیک کریں کہ کیا ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے یا جنورلی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ رپورٹ ویسے آج تک سامنے نہیں آئی، لیکن کہنے والے یہ بات کہتے ہیں کہ جی علی ظفر صاحب نے جو ہے وہ سب اچھا کی رپورٹ دی تھی کہ جی یہ جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ جو ہے وہ بس آپ اس کو رفع دفع کریں. اچھا، اب سوال میرا وہی ہے کہ یہاں پہ وہ جو لابی ہے وہ یہ لابی یہ کہتی ہے کہ جی اگر آپ نے ترین صاحب کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی تو پھر آپ کے اوپر یہی امپریشن آئے گا کہ ایکچولی آپ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز کر رہے ہیں. اگر یہ جاتے ہیں، وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر جہانگیر ترین جاتے بھی ہیں تو آپ کا وہ جو کم از کم ایک نیریٹو ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں جی سارے چور ڈاکو اکٹھے ہو گئے، یہ زیادہ تگڑا ہے اگر آپ اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کل کو اپنے ووٹر کے پاس جا کے یہ کہہ بھی سکیں گے کہ جی میری حکومت چلی گئی لیکن میں نے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا. وہ اور بات ہے، وہ کئی دفعہ پہلے کر چکے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں، مطلب جو ان کو سمجھانے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے اس بات پہ ڈٹے رہنا ہے، آپ نے اس بات سے نہیں ہٹنا. بے شک جہانگیر ترین جاتا ہے تو جائے، ڈزنٹ میٹر. لیکن جس طرح میں نے آپ کو پہلے خبر دی کہ جناب اسد عمر صاحب اور فواد چوہدری صاحب کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ جناب کرو، رابطہ کرو، ان مسائل کو کسی طرح حل کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گنجائش جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو شیخ صاحب جو ہیں وہ ان کو 100 دفعہ پہلے سوچنا چاہیے کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں. ایک جگہ کہتے ہیں جہانگیر ترین سے رابطہ کر لیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ مسائل حل ہو، دوسری جگہ کہتے ہیں جی اپوزیشن جو ہے وہ ایم خواہ چائے کی پیالی میں طوفان کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. اچھا، اس کے علاوہ ایک افسوسناک خبر آئی ہے وہ ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب کے حوالے سے آئی ہے. جو لوگ ان کو نہیں جانتے میں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب جو ہیں بڑے رسپیکٹیبل پولیٹیشین، سینئر پولیٹیشین، بزرگ پولیٹیشین، جن کا بلوچستان کی پولیٹکس میں بڑا ایک اہم کردار رہا ہے. اب سے نہیں، 1970 سے بڑی ایک امپورٹنٹ ان کی پوزیشن رہی ہے بلوچستان کی پولیٹکس میں. اور انہوں نے اس دوران جو نیشنل پارٹی تھی اس کی بھی انہوں نے سربراہی کی. اس کے بعد جب اختلافات ہوئے تو بعد میں نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی انہوں نے بنا لی، الگ کر لیا. اور اس کی ریزن یہ سمجھتے تھے کہ جی نیشنل پارٹی جو ہے وہ اب جو غیر جمہوری طاقتیں ہیں ان کے ساتھ اب انڈرسٹینڈنگ ان کی ہو گئی ہے، اس لیے انہوں نے اپنی راہیں جدا کر دیں. 1945 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، کراچی سے انہوں نے MBBS کیا تھا اور ساری زندگی جو ہے بڑے اصولوں کے ساتھ انہوں نے پولیٹکس کی بلوچستان کے اندر. ان کا اکبر بگٹی صاحب کے ساتھ، عطا اللہ مینگل صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی کافی ساتھ رہا سیاست کے اندر. فیصل آباد روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. فیصل آباد سے بھاولپور کی طرف آ رہے تھے جب ان کی کار کو حادثہ پہنچا اور جس کی وجہ سے اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے. اور ایک ایسا شخص میں کہنا چاہوں گا، ایک ایسا شخص جس نے ہمیشہ اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا اور مڈل کلاس سے مطلب وہ پولیٹکس کرنے والے شخص تھے. نہ تو کوئی ایسی جائیدادیں، نہ کوئی ایسی زمینیں، بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ بلوچستان کے جتنے لینڈ لارڈز ہیں اور جتنے بھی جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کے خلاف ایکچولی یہ پولیٹکس کرتے تھے. اور اس حوالے سے بڑی رسپیکٹیبل ان کی پوزیشن تھی. تو وہ اب اس دنیا کے اندر نہیں رہے. ایک افسوسناک خبر ہے اس سلسلے میں. اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.